अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। माला की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंदरून शहर की गंदी मेली गलियों में से एक के अंदर बने इस घर में आज भी बहुत रश था। अलबत्ता वीआईपी के लिए मुख्तस कालीन वाले कमरे में सोफे पे करोफर से बैठी कबीरा बेगम तन्हा थी। टांग पे टांग जमाए वो मुस्तरिब सी अपनी हीरे की अंगूठियां मरोड़ रही थी। बॉय कट बाल हमेशा की तरह सेट थे, कानों में मोतियों के टॉप्स और आंखों में बरहमी थी। सामने बैठा बिखरे बालों बदबूदार लिबास वाला आमिल पीटर मसीह आंखें बंद किए हुए था। कबीरा बेचैनी से उसे देख रही थी। बच कैसे गई हुरे जहां, वो एकदम तड़प के बोली तो आमिल ने आंखें खोली। जादू ने उसके खून को उसके खिलाफ कर दिया था, खून में शैतानी लोथड़ा बनाया गया था। लेकिन आमिल ने गहरी सांस अंदर खींची। क्या करें, उसके बच्चों ने इलाज करवा लिया। क्या फायदा हुआ। वो नाखुशी से एक अंगूठी को बार बार उतारती और वापस पहनती। इतने जादू के बावजूद उसे बचना ही था। जादू ने इसके जिस्म को बहुत खोखला कर दिया है, कभी तो आमिल का वक्त भी आएगा। वो जेरे लब मुस्कुराया। कबीरा ने हूं कह के सर झटका और दूसरे मौजू की तरफ आई। माही, उसकी बेटी की सास किसी को बता रही थी कि उसकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है। एक काम कहा था तुम्हें कि उसके बच्चा नहीं होना चाहिए, वो भी तुमसे नहीं हुआ साईं। आमिल ने ढीले से अंदाज में कंधे उचकाए। हमारा कसूर नहीं है, वो लड़की पढ़ाई बहुत करती है, सुबह शाम की दुआएं, इससे मामला खराब हो जाता है। हम जादू भेजते हैं लेकिन वो असर नहीं करता। यानी मैं अब वो दिन देखूंगी जब इबाद और माही अपनी मुकम्मल फैमिली सेलिब्रेट कर रहे होंगे और मेरी बेटी घर बैठी होगी। नामुमकिन। कबीरा ने मुट्ठियां भींच ली, ऐसे कि नाखून हथेलियों में पेवस्त हो गए। आमिल काजल लगी आंखों से मुस्कुराया। फिक्र न करो, इंसान सुस्त पड़ जाते हैं, किसी न किसी दिन वो दुआ मांगना भूल जाएगी, कभी न कभी वो नागा करेगी। हम ताक में होंगे और उसी दिन हमला करेंगे। मगर कबीरा की तसल्ली नहीं हुई। उसी नाखुशी से आमिल को देख के गोया हुई। और वो जियाद, उसका अच्छा हिसाब तमाम किया तुमने। उसकी माँ रिश्ता लेने पहुंच गई कशमाला के घर। उसकी माँ का भी वही मसला है कबीरा बेगम, वो पढ़ती पढ़ाती बहुत है। ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग सारा धंधा खराब कर देते हैं। वो जी भर के बदमजा हुआ। जियाद की माँ ने अपनी पढ़ाई से और माही ने अपनी पढ़ाई से अपनी अपनी औलाद को महफूज कर रखा है। अब मैं कहाँ से नकब लगाऊं। किस काम के हो फिर आप मेरे। जियाद की माँ का कुछ करता हूँ। जब भूरे जहाँ जैसी पढ़ने पढ़ाने वाली औरत जादू से बीमार पड़ सकती है तो जियाद की माँ क्या चीज़ है। वो आंखें बंद करके कुछ बिड़बड़ाने लगा, फिर उसी कैफियत में बोला, जियाद कशमाला को पसंद करता है और उससे शादी के मामले में संजीदा है। तुम्हारी बेटी का मामला मुझे यहाँ होता नहीं दिखाई दे रहा। मेरी बेटी की शादी जियाद से ही होगी और तुम करवाओगे ये सब। कबीरा बेचैनी से नाखून चबाने लगी थी। ये वो सिर्फ तब करती जब वो शदीद बेबसी का शिकार होती। खानदान वालों की बातें, अपनी बेटी का बढ़ता वजन, ये सब उसे हरासा करता था। और फिर धूमधाम से शादी करके और एक अच्छा दामाद लेकर खानदान पे धाक भी बिठानी थी। कबीरा को हमेशा यही फिक्र होती थी कि अपनी धाक हर एक पे कायम कैसे रखनी है। और अगर ये सब न हो सका और उसे माही का बच्चा और माला का बसा हुआ घर देखना पड़ा तो ये किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं होगा। कशमाला जियाद को पसंद नहीं करती, उसकी जिंदगी में कोई और है। आमिल एकदम चूक के बोला। कबीरा भी अपने ख्याल से जागी, चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। वाह, तुम्हारे मौक्कल तो बड़े काम के हैं। कौन है उसकी जिंदगी में। उसने तजस्सुस से पूछा। कोशिश करता हूं पता करने की। आमिल ने बड़े जोश से आंखें मूंदी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। हड़बड़ा के उसने आंखें खोली। नहीं, कोई नहीं। हाथ बेख्तियार गर्दन तक गया। वो दर्द कई दिन तक महसूस होता रहा था। मगर तुमने कहा, कहा ना, मौक्कल को गलती लगी थी। कोई नहीं है कशमाला की जिंदगी में, मैं देखता हूं इस मामले को। वो खांसते हुए बात बदल गया। जियाद की माँ को बहुत तेजी है ना रिश्ता करने की, पहले उसका बंदोबस्त करता हूँ। अब वो कबीरा बेगम को वो फहरिस्त थमा रहा था जो उसे दरकार थी। नकदी, बकरे और फेवर्स, किसी की सिफारिश, किसी का तबादला। अक्सर लोग सोचते हैं कि जादू जिन्नात का काम करने वाले अपने लिए जिन्नात से कह के दौलत क्यों नहीं कमा लेते। ऐसा इसलिए कि जिन्नात इंसान को दौलत नहीं ला के दे सकते। दौलत इंसान को इंसानों से कमानी होती है। ये नसीब से मिलती है, मेहनत से बढ़ती है और हिकमत से खर्च करने पे कायम रहती है।
جنات اس معاملے میں بے بس ہوتے ہیں، وہ تکلیف دے سکتے ہیں یا کسی کا حال عامل تک پہنچا سکتے ہیں۔ عامل ان کاموں کے لیے جنات کو قید کرتے اور ان پہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جنات ہر کام درست کر دیں یا ہر خبر سچی پہنچائیں۔ جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں اور اگر انہیں جواب معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے گھڑ کے سنا دیتے ہیں۔ عامل اپنے کلائنٹ سے پھر بھی پیسے بٹور لیتا ہے، البتہ اسے گندے میلے علاقوں میں رہنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ برے جنات اور شیاطین قریب تب آتے ہیں جب انسان ویرانے اور گندی جگہوں پہ رہے۔ انہیں جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت سے غلاظت سے بھرے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے میں کچھ جنات ہوتے ہیں جو عامل کے قبضے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ عامل ان کو مارنے یا ان کی روزی تنگ کرنے کا ڈراوا دیتا ہے، لیکن جس دن کسی جن کو یقین ہو جائے کہ عامل اس کی موت اور رزق پہ قادر نہیں ہے، وہ عامل کے شکنجے سے خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ لیکن انسان آزاد نہیں ہو سکتے۔ جو انسان عامل کی چوکھٹ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنا کام کروانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ کبھی اس چوکھٹ سے آزاد نہیں ہوتا۔ اگر وہ توبہ بھی کر لے کہ میں اب دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، تو عامل اپنے جنات کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے دشمن پھر سے پیچھے لگ گئے ہیں، وہ بھاگ کے عامل کے پاس دوبارہ آتا ہے اور یوں عامل اپنے کلائنٹ کبھی نہیں کھوتے۔ جنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس کی قید میں ہوتے ہیں۔ کبیرہ بیگم بھی ایک قیدی تھیں۔ ماں کے ایمبولزم والے معاملے کے بعد مالا نے ریسٹورانٹ والے پروجیکٹ کو روک دیا تھا، لیکن جون کے آخر میں جب ماں بہتر ہونے لگیں، اس نے ریسٹورانٹ جوائن کر لیا۔ وہ روز 1 سے 2 گھنٹے کے لیے وہاں جاتی تھی۔ اس کا ہاتھ برش اور رنگوں پہ پھر سے چلنے لگا تھا۔ ریسٹورانٹ کا نام گلاس ٹاؤن تھا۔ وہاں ہر روز معمول کی گہما گہمی ہوتی۔ ریسٹورانٹ کے ہال کے باہر ایک برآمدہ تھا جس کی شیشے کی دیوار نے اسے باغیچے سے الگ کر رکھا تھا۔ مالا گلاس وال کے اندر کی طرف فرش پہ بیٹھ جاتی، نیچے چند کشن بچھا لیتی اور پھر آلتی پالتی کے وہ رنگ مکس کرنے لگتی۔ کانچ کی پلیٹوں کے ٹکرانے کی آواز، سلور کے چمچے کی کھٹکار، لاہور کے لوگوں کی گوسپ، موبائل کی بجتی گھنٹیاں، وہ سب سنتے ہوئے کام کرتی جاتی۔ آوازیں اچھی تھیں، خاموشی بری تھی۔ خاموشی ہسپتال کے آئی سی یو کی یاد دلاتی تھی، جس میں صرف مشینوں کی بپ بپ کے علاوہ کوئی آواز نہ ہوتی تھی۔ ہر روز گلاس وال کے ساتھ اپنا کام پھیلانے سے پہلے وہ موبائل اسکرین پہ تاریخ دیکھتی۔ ڈاکٹر ووہرا کی ٹائم لائن 6 ماہ کی تھی، 1 نومبر تک۔ وہ ٹائم لائن کبھی ذہن سے جاتی ہی نہیں تھی۔ جیسے سزائے موت کے قیدی کو سزا سنا کے آزاد کر دیا جائے تو وہ بار بار اس تاریخ کو یاد کرتا ہے جب اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ ہر روز وہ گنتی کے 1 نومبر آنے میں کتنے دن تھے اور ہر روز وہ گنتی کے کیف کو گئے کتنے دن بیت چکے تھے۔ یہ حساب کتاب بھی ذہن سے نہیں جاتا تھا۔ کیف گیا تو زندگی سے بھی کچھ چلا گیا۔ تعاقب ہونے کا احساس پھر سے چھانے لگا، لیکن اس نے پھر کوئی گارڈ نہیں رکھا۔ وہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ چیزوں کو پیچیدہ بنا دیتے تھے، یا شاید وہ صرف کیف تھا۔ مالا نے اس خوف کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ماہی مسلسل اسے قرآنی آیات بھیجتی، ان کو پڑھا کرو مالا، ماں پہ جادو ہے۔ وہ ان کو پڑھتی اور پورے انہماک سے پڑھتی، لیکن ماں کی صحت یابی کے لیے، جادو کا سوچ کے نہیں۔ اسے جادو جنات پہ یقین نہیں تھا، وہ ہوتے ہیں کہ لیکن کسی اور کے ساتھ، کسی اور زمانے میں۔ اس کی ماں پہ کوئی جادو نہیں تھا، ماں ہی واہمی تھی۔ اس کے گھر میں خون نہیں آیا، نہ ہی کسی نے کوئی اور حرکت کی۔ ہاں، ایک تعاقب ہونے کا احساس تھا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ پہنچتی تو ماں کا ٹیکسٹ میسج آتا، پہنچ گئی ہو؟ وہ مسکرا کے جواب لکھتی، جی ماں۔ روز اس کی کوشش ہوتی کہ پہنچتے ساتھ ہی ان کو پہلے میسج کرے، لیکن ان کا میسج پہلے آ جاتا۔ وہ منٹ گن رہی ہوتی تھیں۔ وہ کام کر رہی ہوتی تو ماں کا میسج آتا، ساتھ ساتھ کچھ کھاتی پیتی بھی رہنا، ان موئے ریسٹورانٹ والوں سے کہو تمہیں فری میں کھانا دیا کریں۔ ماں بھی ٹپیکل ماں تھی، وہ ہنس کے روز انہیں میسج کرتی کہ جی وہ مجھے کافی دیتے ہیں۔ ماں کو خالی پیٹ کافی پینا پسند نہ تھا، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں تھی جب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک روٹین بن جاتی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے والے لوگ رات کے کھانے اور اگلی دوپہر کے کھانے میں 12 سے 16 گھنٹے کا گیپ دیتے ہیں اور اس دوران سوائے پانی یا بلیک کافی کے کچھ نہیں کھاتے۔ وہ صبح صبح کافی سے زیادہ کچھ پی بھی نہیں سکتی تھی اور کافی اسے کیف یاد آتا، لیکن وہ اس کو ذہن سے جھٹک دیتی۔ ریسٹورانٹ سے نکلنے سے پہلے ماں کا میسج آ جاتا، نکل پڑی ہو؟ وہ کہتی، جی راستے میں ہوں۔
حالانکہ وہ دروازے پہ ہوتی تھی، غرض ان 2-2.5 گھنٹوں میں ماں کے بار بار میسج آتے۔ 1 مئی کو جب ڈاکٹر وہرا نے وہ ڈیڈ لائن دی تھی تو مالا کو لگتا تھا اس نمبر سے اب کبھی میسج نہیں آئے گا، لیکن ڈاکٹر وہرا غلط تھے۔ وہ بار بار دہرا کے دل کو یقین دلاتی۔ ڈاکٹر وہرا نے کہا تھا وہ گلائما ہے لیکن وہ مننجیوما نکلا، اب میری ماں کبھی بیمار نہیں ہوں گی۔ مگر 1 نومبر کی تلوار ذہن پہ لٹک رہی ہوتی، بس یہ 1 نومبر گزر جائے پھر زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جون کے اختتام تک اس کی زیاد سے چند ایک بار ٹیکسٹ پہ بھی بات ہوئی۔ وہ ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے میسج کرتا تھا، ساتھ ہی وہ اپنے مسئلے بھی بیان کرتا، جیسے اس کے آفس میں آگ لگنے سے اس کا سٹور روم جل گیا اور ذمہ داری زیاد پہ آ گئی، حالانکہ وہ چھٹی پہ تھا۔ وہ اس بات سے کافی پریشان تھا، پھر اس کے حالات بہتر ہونے لگے تو وہ کم پریشان ہونے لگا۔ البتہ رشتے والے معاملے پہ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ 11 جولائی کی بات ہے۔ آج صبح تاریخ دیکھتے وقت اسے کیف کا کمپٹیشن یاد آیا۔ کیا وہ اسے جیت جانے کے بعد مالا کو بتائے گا؟ اسے یقین سا تھا کہ وہ جیت جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے فون رکھ کے پینٹ برش اٹھایا ہی تھا کہ زیاد کی کال آنے لگی۔ بنا بتائے اس نے کیسے کال کر لی؟ مالا کام کے دوران کسی کا فون نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ زیاد تھا۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگائے۔ آپ نے کیسے کال کی؟ خیریت؟ وہ برش کو پینٹ میں ڈپ کر رہی تھی۔ رف کرتا ٹراؤزر پہنے، بال پونی میں باندھے، اس نے ماتھے پہ سلک کا سبز رومال باندھ کے پیچھے گرہ لگائی ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کا ورک ٹائم ہے؟ ہے تو صحیح، لیکن میرے لیے آپ وقت نکال لیں گی۔ وہ پر اعتماد تھا، ہمیشہ کی طرح۔ مالا نے ایک نظر اپنے بکھرے پینٹس اور برشز کو دیکھا۔ کیا اسے زیاد سے کہنا چاہیے کہ وہ بھی مصروف ہے، وہ کسی اور وقت کال کر لے، یا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اس کے لیے وقت نکال سکتی تھی۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ کال نہ کی، اسے خود پہ حیرت ہوئی، وہ توجہ کے لیے اتنی ضرورت مند کب سے ہو گئی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ ایموشنل ٹراما میں تھی۔ کیا ڈراما ابھی چل رہا تھا یا گزر گیا؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ بتائیے۔ وہ اس کو اپنی جاب کے بارے میں بتانے لگا، کیسے وہاں مسائل چل رہے تھے اور کیسے اس نے بمشکل خود کو ان سے نکالا ہے۔ وہ اس سے اس کی رائٹنگ کا پوچھنے لگی۔ وہ اس بارے میں کچھ دیر بولے گیا۔ وہ جانتی تھی وہ تمہید باندھ رہا ہے، اس کے ہاتھ برش سے پینٹ مکس کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں شیشے پہ نہیں اتار رہی تھی۔ اسے زیاد کی تمہید ختم ہونے کا انتظار تھا۔ آپ جانتی ہوں گی کہ میری امی نے کچھ دن پہلے آپ کی والدہ سے بات کی تھی ہمارے بارے میں۔ مشکل گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے برش رکھ دیا اور سبز رومال سے ڈھکا سر جھکا دیا۔ جی، مجھے معلوم ہے۔ کیا آپ نے اس بارے میں سوچا؟ دیکھیں زیاد، جواب اس کے پاس تیار تھا۔ میری ماں بیمار ہے، ان کی ریکوری میں چند ماہ لگیں گے، پھر ہم ان کا گھٹنے کا آپریشن کروائیں گے۔ ان کے وزن کی وجہ سے دونوں گھٹنوں کا آپریشن ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، درمیان میں 6 ماہ کا گیپ دینا ہوگا۔ اگر ہم دسمبر میں ایک گھٹنے کی سرجری کرواتے ہیں تو دوسرے کی سرجری اگلے جون میں ہوگی، پھر اس کی ریکوری میں بھی 4-5 ماہ لگیں گے، یعنی اگلے 1.5 سال تک میں ماں کے علاوہ کسی اور بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دراصل جب امی نے یہ بات سوچی تھی تب آنٹی صحت سے تھی، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے لیں، آرام سے اس بارے میں سوچیں، لیکن وقت کی وجہ سے انکار مت کیجیے گا۔ آپ کو لگتا ہے میں اور آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ساتھ کوئی بھی رہ سکتا ہے کشمالا، آپ اپنی بات کریں۔ اس کا اعتماد اور مسکراہٹ وہ فون کے دوسری طرف سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ ہر کوئی نہیں رہ سکتا، آپ کے بارے میں سوچوں گی، لیکن میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ قدرے توقف سے سوچتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ابھی تک؟ آپ غالباً 28 برس کی ہیں، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں عموماً 25 سال تک ہو جاتی ہیں، آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو عمر کی بات بری تو نہیں لگی؟ میں دراصل ایک صاف گو انسان ہوں، جو دل میں ہو کہہ دیتا ہوں۔ عمر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کی شادیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں۔ آپ اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی پرفیکٹ ہیں، اس لیے پوچھا۔ اس نے بہت نرمی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ شادی دنیا کا سب سے ضروری کام ہے۔ مجھے پہلے اپنا کریئر بنانا تھا اور خود پہ فوکس کرنا تھا، اور آج کل لڑکیوں کی شادیاں اس سے بھی لیٹ ہوتی ہیں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی، کچھ برا لگا تھا اسے۔ میرا خیال ہے کہ شادی کریئر سے پہلے آتی ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، کیونکہ لڑکیاں لڑکوں سے جلدی ایج کرتی ہیں۔ پہلے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی یہ دیکھ کے میرے ارد گرد کام کرنے والی خواتین 30 کا ہندسہ عبور کرنے کے بعد اتنی چڑچڑی کیوں ہونے لگتی ہیں۔
اب خود 30 کا ہندسہ عبور کیا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ بوڑھے ہونے کا خوف بہت شدید ہوتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو کسی بھی چیز میں لگ کے گزر نہ جانے دیں۔ بے شک میرے بارے میں مت سوچیں، انکار بھی کر دیں، لیکن کشمالہ اپنا وقت ضائع مت کریں، اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے مینیجر مجھے بلا رہے ہیں، ہم پھر بات کریں گے، اس نے شائستگی سے کہہ کے کال کاٹ دی۔ اس وقت اسے زیاد کی بات بری لگی تھی، لیکن زیاد ایسا ہی تھا، حقیقت پسند، اور حقیقت ناولز اور فلموں سے دور ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہی سب ہوتا ہے، لوگوں کے، لڑکیوں کے بارے میں یہی خیالات ہوتے ہیں۔ وہ ریسٹوران کے واش روم میں گئی اور سنک کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، چہرہ دائیں بائیں موڑا۔ ہر روز وہ پمپل ڈھونڈتی تھی، جھریاں کبھی نہیں ڈھونڈی۔ کیا اس کی آنکھوں کے نیچے جھریاں تھیں؟ نہیں، اسے نظر نہیں آئی۔ اس نے تھوڑی نیچے کر کے اپنے سر کے بال دیکھے، ان میں کچھ سفید تھے، 5 سے 6 بال۔ یہ تو 18 سال کی عمر سے تھے۔ سٹریس والے دنوں میں زیادہ سفید ہو جاتے اور پھر ٹھیک ہو جاتے۔ ماہی کے اس سے زیادہ سفید تھے اور وہ ڈائی کر لیتی تھی۔ کیا میں نے اوشن کے پیچھے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی؟ اور اب اوشن بھی میرے ہاتھ میں نہیں رہا، صرف بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوا کچھ پیسہ باقی رہا۔ کیا میں 30 کی عمر تک شادی نہیں کروں گی تو مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ زیاد کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ اس نے بے اختیار کیف کی واٹس ایپ چیٹ کھولی۔ اس نے اپنا واٹس ایپ اس روز سے آف کر رکھا تھا۔ اس کا لاسٹ سین جون کی اس تاریخ کا تھا جب وہ دونوں آخری دفعہ ملے تھے۔ کیف نے نمبر کیوں آف کر دیا تھا؟ کیف کہاں چلا گیا تھا؟ وہ اسے مس کرتی تھی۔ ایک بے نام سا احساس تھا جو کیف کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا۔ وہ تھا تو وہ ریلیکس رہتی تھی، مسئلہ ہوتا تو اسے کہہ دیتی۔ کیف کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے اس کی زندگی میں کچھ اضافہ کرتا تھا، کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت۔ وہ گیا تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے گیا اور پیچھے خاموشی چھوڑ گیا۔ آوازیں اچھی تھیں، خاموشی بری تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ کچن میں کھڑا زیاد موبائل کان سے لگائے مالا سے بات کر رہا تھا، اور نگینہ بیگم جو اس کے اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال کے لیے آج یہاں آئی تھیں، ماتھے پہ ہاتھ رکھے سن رہی تھیں، ساتھ ساتھ تعصب سے سر بھی ہلا رہی تھیں۔ فون بند کر کے اس نے ماں کو دیکھا جو ابھی بھی داخل ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کی آخری باتیں سن لی تھیں۔ امی میں کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں، اتنا سب نہ بنوایا کریں، اکیلے ہلکان ہوتی ہیں کچن میں آپ۔ اکیلے کہاں بیٹا، ملازمہ ہے میرے پاس، وہیں کروا دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے نرمی سے اسے پکارا، بیٹے آپ کشمالہ سے بات کر رہے تھے؟ جی۔ اس نے موبائل رکھتے ہوئے فریج کھولا اور پانی کی بوتل نکالی۔ آج اس کی چھٹی تھی اور وہ گھر پہ تھا، اس لیے آرام دہ لباس میں ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ آپ کو کشمالہ سے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ لیکن امی وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، وہ فکرمندی سے کہہ رہا تھا۔ ایسے اگر وہ خود کو پسے پوچھ ڈالتی رہی تو وہ قیمتی سال ضائع کر دے گی۔ ہاں بیٹے، میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن آپ کو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اپنی کیبنٹ سے ٹفن باکسز نکالنے لگی۔ زیاد اپنی جاب کی وجہ سے شہر کے دوسرے کونے میں رہتا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ یہاں آ کے اس کا فریج بھر جاتی تھی۔ امی آپ مجھے جانتی ہیں، میں وہ کہتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اوپری کیبنٹ سے ان کو باکسز نکال کے دینے لگا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئیں۔ خود حورے آپا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتی ان کی وجہ سے ان کی بیٹی اپنی زندگی ضائع کرے، اور اب تو وہ ٹھیک ہے۔ محیط کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ماں کا خیال رکھ سکتا ہے، فوراً نہیں لیکن سال بھر میں ہم شادی کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس کی فیملی سے طے کر سکتی ہوں بیٹے، لیکن آپ کو اس کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے ہتھیلیاں کاؤنٹر ٹاپ پہ جمائے کھڑا سوچنے لگا، اس طرح تو میں اس سے کبھی دل کی بات نہیں کہہ سکوں گا۔ مجھے ہر بات پہ سوچنا پڑے گا کہ وہ بہت حساس ہے۔ نہیں بیٹے، ایک دفعہ شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کا مطلب وہ نہیں ہے۔ یوں فون پہ آپ کہو گے تو برا لگے گا۔ وہ اب ایک باکس سے کھانا دوسرے میں پلٹ رہی تھی، پھر ڈھکن بند کیا اور سنک کی طرف بڑھی۔ نل کھول کے ہاتھ دھوتے ہوئے انہوں نے بات جاری رکھی، کشمالہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اتنے عرصے بعد آپ کسی لڑکی کے لیے مانے ہو، میں تو بہت خوش ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو بیٹے کہ وہ آپ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے تو آپ کو اس کی حساسیت کا خیال رکھ کے اس سے بات کرنی ہوگی، اس کو دکھی کر کے تو نہیں مجبور کرنا شادی کے لیے۔ کیا میں نے اسے دکھی کر دیا؟ وہ فکر مند ہوا۔ نگینہ بیگم نے محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کو کال کر کے اس سے معذرت کر لینا، آپ نے اس کو محبت سے بیاہ کے لانا ہے۔ ایک نئی زندگی کی شروعات دل دکھانے سے نہیں ہونی چاہیے۔ زیاد نے مسکرا کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تھینکس امی، میں اس سے سوری کر لوں گا اور آئندہ بھی خیال رکھوں گا
کہ کشمالہ کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ آپ بتائیں، آپ کی ملازمت ٹھیک کام کر رہی ہے؟ بس گزارا کر دیتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایک بازو میں درد رہنے لگا ہے۔ وہ بار بار اپنے ایک بازو اور گردن کو دبا کے کہہ رہی تھی۔ زیاد چونکا۔ اپائنٹمنٹ لوں؟ نہیں بیٹے، یہ درد مجھے بیماریوں کے درد نہیں لگتے، بس ہمارے رشتہ داروں کی نظریں ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کے اب ٹفن اس کے فریج میں رکھ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد بالآخر کشمالہ کی صورت میں ان کے گھر میں خوشی آنے والی تھی۔ ہر ماں کی طرح نگینہ بیگم بہت خوش تھیں۔ انہوں نے تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بری کیسے اور کب بنانی ہے، فنکشن کہاں رکھیں گے، کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں، بس کشمالہ مان جائے۔ وہ گھر آئی تو چپ چپ سی تھی، دل اداس تھا۔ ماں سو رہی تھی، وہ ان پہ ایک نظر ڈال کے لان میں آ گئی۔ گارڈ چیئر خالی رکھی تھی، دل چاہا سلیم سے کہے اس کرسی کو ہٹا دے، جب اس پہ بیٹھنے والا ہی موجود نہیں ہے تو کیا فائدہ، لیکن پھر نہیں کہا۔ سوچا ماہی یا صفورہ کو کال ملا کے ان سے پوچھے کہ کیا وہ بوڑھی ہو رہی تھی، لیکن نہیں پوچھا۔ آج ماں کے سارے کام کرتے ہوئے اس نے ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ دل بہت برا ہو رہا تھا، وہ چپ چاپ سر لپیٹ کے سونے لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ یہ احساس کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے بہت دل ڈبو دینے والا تھا۔ صبح وہ کام پہ آئی تو اس کا چہرہ ویران تھا۔ اس نے لمبی سبز قمیض کے نیچے سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، دوپٹہ گردن میں مفلر کی طرح لپیٹ کے دونوں پلو آگے ڈالے ہوئے تھے، بندھے ہوئے بالوں کے اوپر سلک کا سبز رومال لپٹا تھا اور دائیں گال پہ ایک دانہ نکلا ہوا تھا۔ وہ ویران چہرہ لیے گلاس وال کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گئی۔ گلاس وال کا نچلا حصہ اچھا خاصا پینٹ ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکا کے اپنے پینٹ نکالنے لگی، تبھی پلیٹوں کانٹوں کے ٹکرانے کی آوازوں کے درمیان اسے شناسا آوازیں سنائی دیں۔ اوہ! اس نے ماتھے کو چھوا۔ اس کی لاہور کی دوستوں نے کہہ رکھا تھا کہ آج وہ گلاس ٹاؤن میں گیٹ ٹوگیدر کریں گی۔ انسٹا پہ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن کل سے اس نے فون آف کر رکھا تھا۔ اب وہ لڑکیاں سامنے سے آتی نظر آئیں تو مالا کو سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے۔ وہ تو تیار بھی نہیں ہوئی تھی، سچ چھکر کے گلاس وال کے باہر باغیچے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اندر تھی اور فرش پہ تھی، شیشہ دھندلایا ہوا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ان کو معلوم تھا کہ وہ وہاں پینٹ کرتی ہے۔ اس نے صرف کام کا بتایا تھا، جب تک وہ اسے نہیں دیکھیں گی وہ یہیں چھپی رہے گی۔ آج اسے کسی سے نہیں ملنا تھا، ان چاروں سے تو ہرگز نہیں۔ وہ چاروں اس کی کلاس فیلوز تھیں اور شادیوں کے بعد سیٹل ہو چکی تھیں۔ تم نے انسٹا پہ شہرین کی سٹوری دیکھی؟ ان کی گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی برتھ ڈے پہ بنٹو کاظمی کا جوڑا پہنا تھا، نیا پیسہ آیا ہوا ہے۔ ہاں، شہرین اپنے آن لائن بزنس سے کما رہی ہے، اب وہ ڈینا اور بنٹو پہنے گی۔ یار وہی نا، نیا پیسہ ہی ہے۔ وہ بارش کے قطرے بناتے ہوئے شدید اکتا رہی تھی۔ لاہور کی سوشلائٹس کی گفتگو انہی باتوں کے گرد گھومتی تھی۔ کسی کے پاس نیا پیسہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ کون سستے برانڈ پہنتا ہے اور کون انویسٹمنٹ پیس میں انویسٹ کرتا ہے؟ بچوں کی سکولنگ اور فلپینو ملازمائیں۔ پھر باتیں گوسپ کی طرف چلی گئیں۔ ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ انسٹا پہ ان کے سوشل سرکل کی کس خاتون نے نقلی برانڈ پہن کے تصویریں کھنچوا رکھی تھیں۔ سینتورینی پہنچ گئی علیزے، لیکن نقلی برانڈز پہننا نہیں چھوڑے اس نے۔ جب گوسپ ختم ہوئی تو وہ ذکر شروع ہوا جو ہر ایک کی دکھتی رگ ہوتا ہے اور جس سے 21ویں صدی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ سفر کے قصے۔ یار سلا، تم کتنے عرصے سے یہاں ہو، ٹریول کیوں نہیں کرتی ہو؟ مالا نے برش پھیرتے ہوئے گہری سانس لی۔ ٹریولنگ، یہ وہ موضوع تھا جس پہ لاہوری سوشلائٹس گھنٹوں بول سکتی تھیں۔ جو گزشتہ 1 سال سے پاکستان سے باہر نہ گیا ہو وہ ایسے سخت مواقع پہ سخت شرمندہ ہوتا تھا اور دوسرے اپنے سفر کے قصے سنا کے اسے مزید برا محسوس کرواتے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹ کے وہاں سے کھسک آئی اور سیدھی ریسٹورانٹ کے واش روم میں چلی گئی۔ آج پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، وہاں جھریاں نہیں تھیں، سر میں 5-6 سفید بال البتہ ویسے ہی تھے۔ اگر وہ بھی اب تک شادی کر چکی ہوتی تو اس کی پریشانیاں یہی ہوتی، فلپینو، نینی، شوہر کا کاروبار، ٹریول، بچوں کی سکولنگ۔ ان لڑکیوں کی زندگی مکمل تھی، لیکن اس کی ادھوری تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ زیاد کی باتیں، ان لڑکیوں کی چمکتی دمکتی زندگیاں، ہر چیز ایک دم خود پہ حاوی ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ دھوئے اور چہرے پہ پانی ڈال کے باہر نکل آئی۔ اپنی الجھنوں میں اس نے غور نہیں کیا کہ بائیں گال پہ گرے پینٹ لگا ہوا ہے جو اس کے آستین کے کف کے ساتھ چہرے تک پہنچا تھا۔ گیلے چہرے اور پینٹ کے داغ سے لا علم وہ باہر نکلی۔ ابھی وہ ریسٹورانٹ کی بیرونی ایگزٹ تک پہنچی ہی تھی کہ
کشمالہ، آواز پہ اس کا سارا وجود جیسے نمک کا مجسمہ بن گیا، حالانکہ ابھی تک اس نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ یہ آواز مالا اپنی ایڑیوں پہ گھومی، سامنے لابی کے دہانے پہ وہ کھڑا تھا۔ کیف جمال، تم؟ وہ بے یقین تھی۔ کیف مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ رکا، بالکل سامنے۔ سیاہ جینز پہ پہنی سفید ڈریس شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے اور کالر کے نیچے 2 بٹن کھلے تھے۔ شرٹ آدھی جینز میں اڑسی تھی اور آدھی باہر تھی۔ کندھوں پہ سیاہ بیک پیک ڈالے وہ بڑی ہوئی شیو اور بھوری آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جی میں، کیف۔ وہ سامنے آیا تو ایک دم ساری دنیا میں روشنیاں بکھر گئیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا اور کب ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ بیان نہیں کر سکتی تھی، وہ اتنی خوش تھی کہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں لاہور چھوڑ کے جا رہا تھا، سوچا جاتے جاتے آپ سے اپنی آدھے مہینے کی تنخواہ لیتا جاؤں۔ گھر گیا تو محیط نے بتایا آپ یہاں ملیں گی۔ یعنی تم صرف تنخواہ لینے آئے ہو؟ وہ بھی مسکرا دی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اب تو تمہارے پاس کافی پیسے ہیں، میرے چند ہزار کی کیا اہمیت؟ کس نے کہا مجھے تو تنخواہ نوٹوں میں چاہیے؟ کشمالہ مسکرا دی۔ چلو کافی پیتے ہیں، اس نے پیشکش کر دی، لیکن پھر ہال کے دوسرے کونے کی طرف دیکھا جہاں گلاس وال کے پار بیٹھی لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ چمکتی دمکتی لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر رہی تھیں، کہہ لگا رہی تھیں۔ کیف نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا، پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اتنی سی زندگی ہے کشمالہ، اس کو ناپسندیدہ لوگوں کو برداشت کرنے میں کیوں گزاریں؟ وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ پھر کہاں چلیں؟ جہاں لوگ سچے اور باتیں سادہ ہوں۔ وہ مسکرایا تو گال کا گھڑا گہرا ہوا۔ اگر آپ مجھے ایک ایسی جگہ چائے پلا دیں جہاں کی چائے میں پینا چاہتا ہوں تو سمجھیں آپ نے تنخواہ برابر کر دی۔ وہ تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکی تھی، لیکن شاید کیف نے فون کے ساتھ اس اکاؤنٹ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ نہ چیک کرے؟ خیر، اسے کیا؟ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گال پہ سرمئی پینٹ لگا ہے۔ بس پینٹ ایکسیسریز کا بیک پیک کندھوں پہ ڈالا اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ کسی اور سے وہ اس حلیے میں نہیں مل سکتی تھی، نگینا آنٹی اور زیاد سے تو کبھی بھی نہیں، لیکن وہ کیف تھا، وہ مالا کی کمفرٹ زون تھا۔ قریباً پون گھنٹے بعد وہ دونوں دہلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنا بڑا سا شہر دروازہ تھا۔ دروازوں کے نام عموماً ان کے رخ کے حساب سے رکھے جاتے تھے۔ یہ دروازہ دہلی کو فیس کرتا تھا، اس لیے یہ دہلی دروازہ تھا۔ اولڈ سٹی کے محکمے نے گزشتہ چند برسوں میں قدیم لاہور کے ان چند مقامات کو ریسٹور کیا تھا۔ یہ یورپین شہروں کے تاریخی مقامات جیسے صاف ستھرے چمکتے دمکتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ سیاحتی معیار پہ پورے اترتے تھے۔ تم تب سے لاہور میں ہو، واپس نہیں گئے؟ وہ تحیر سے کہتے ہوئے دہلی دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گردن گھما گھما کے اطراف کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اپنا پلان بنانا تھا، خاموشی اور تنہائی میں۔ اندر ایک بارونق بازار تھا، دونوں اطراف میں دکانیں تھیں اور ہر طرف سے گلیاں نکلتی تھیں۔ مسالوں کی خوشبو زور سے نتھوں میں گھسی، مگر اچھی لگی۔ بنا لیا؟ جی، بنا لیا۔ کیف مسکرایا، اس کی آنکھوں کی چمک اور عزم بھی اسے اچھا لگا۔ لاہور دوبارہ آؤ گے؟ وہ ایک بگلی گلی سے نکل کے شاہی حمام کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ، شور، مسالہ جات کی خوشبو، اس سب میں سے اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ نہیں آؤں گا، وہ سامنے دیکھ کے قدم اٹھا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لاہور نے میرا دل توڑا ہے، دوبارہ دل توڑوانے نہیں آؤں گا۔ اس نے مالا کو دیکھے بغیر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس نے زارا والی بات جھوٹ میں کہی ہے تاکہ وہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے کا اثر زائل کر سکے۔ پچھلے 1.5 ماہ تک کیف اور کیف کے ہر قدم پہ اس نے بہت سوچا تھا۔ اس کی پراسراریت ایک طرف، اسے نہیں لگتا تھا وہ شادی شدہ تھا۔ وہ شاہی امام کے داخلی برآمدے میں کھڑا تھا، مڑ کے اسے دیکھا جو وہیں گمسم سی کھڑی تھی اور مسکرایا۔ آپ اپنے لاہور کا تعارف نہیں کروائیں گی مجھ سے؟ وہ اسے آگے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کیا باتوں کے اثر ایسے ہی زائل ہو جایا کرتے ہیں؟ آف کورس، یہ شاہی حمام ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف آئی۔ اور یہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا، علم الدین انصاری نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ وہ دونوں اب داخلی برآمدے میں کھڑے تھے اور وہ گردن اٹھائے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں رنگین نقش و نگار و پھول بوٹے بنے تھے۔ مغل بہت صاف ستھرے لوگ تھے۔ انہوں نے شہر دروازے کے ساتھ ایک حمام اس لیے بنوایا تاکہ جو بھی لاہور آئے پہلے غسل کرے اور صاف ستھرا ہو کے شہر میں داخل ہو۔ اگر وہ آج کے لاہور کی آلودگی دیکھ لیتے تو اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ نے کہا اسے شاہجہان اور علم الدین انصاری نے بنوایا؟ وہ گردن اٹھائے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن عمارتوں کو ان کے معمار تعمیر کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ۔
माला ने कंधे उचका दिए। आर्किटेक्ट तो सिर्फ डिजाइन करते हैं, पैसा तो शाहजहां ने लगाया और सुपरवाइज इल्मुद्दीन अंसारी ने किया। उसने गर्दन माला की तरफ मोड़ी और एक शिकवा भरी नजर उस पर डाली। बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे अहम मेमार होता है, लेकिन लोग मेमारों को भूल जाया करते हैं। इसीलिए शाही हम्माम के मेमार ने अपनी तस्वीर हमेशा के लिए यहाँ महफूज कर दी। कैफ ने उंगली से ऊपर इशारा किया। क्या? किधर? उसने हैरत से सर उठाया। इसे आज तक मालूम नहीं हुआ था कि शाही हम्माम की दाखिली छत पे बने फूल बूटों में मेमार ने अपनी बहुत सी तस्वीरें बना रखी थीं। उम्मीद है अब आप शाही हम्माम के मेमार को नहीं भूलेंगी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो वहां दिन के बावजूद नीम अंधेर सा था। जर्द बत्तियों ने खूबसूरत सा समा बांध रखा था। अंदर माहौल ठंडा सा था। जुलाई की धूप और हिद्दत यहाँ कम थी। कब जाना है? शाम 4 बजे की फ्लाइट है इस्लामाबाद की। माला ने अफसोस से सर झटका, फिर मोबाइल निकाला और माँ को ऑडियो नोट भेजने लगी। माँ, आज मुझे देर हो जाएगी। नोट भेज के सेंड किया। वहाँ सिग्नल कमजोर थे। फोन रख के वो कैफ की तरफ मुड़ी। जानते हो शाहजहां के ज़माने में लोग व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट कैसे भेजते थे? कैफ की आंखें अचंभे से छोटी हुईं। कैसे? माला ने मुस्कुराहट दबा ली और उसे हम्माम के हॉल कमरे के कोने में जाने को कहा। खुद वो काफ़ी दूर दूसरे कोने में जा खड़ी हुई। लाहौर आने वाले मेहमानों को लाहौरी सबसे पहले ये जादू का करतब दिखाते थे। उसे भी कैफ को दिखाना था। अब वो दोनों काफी दूर कोनों में खड़े थे। माला ने दीवार की तरफ मुंह करके सरगोशी की। हल्की सी सरगोशी। फ्लाइट पे पैसे क्यों जाया किए? बस से चले जाते। सरगोशी ने दीवारों में सफर किया और वो कई फुट दूर का कैफ के कान के करीब आके गूंजी। वो चूक गया, फिर मुड़ के 27 से उसे देखा, जो अपने कोने में इतनी खुश खड़ी थी जैसे ये जादुई दीवारें उसने बनाई हों। वो वापस मुड़ा और हमाम के दीवार के कोने में सरगोशी की। मजबूर आदमी हूँ, मजाक ना बनाए। कशमाला बेख्तियार हंस दी। इसकी हंसी भी सरगोशी की सूरत कैफ को सुनाई दी। दिल पे पड़ा बोझ बढ़ गया था। इसलिए लिए कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। शाही इमाम की दीवारों के कान होते थे। वो वापस हॉल के वस्त में आई और गर्दन ऊंची की। ऊपर से छत में बड़ा सा सुराख था। वहां से सूरज की रोशनी माला के पेंट लगे चेहरे पे पड़ रही थी। यहाँ खड़े होकर अगर गुस्ल करने वाले तौलिया मांगते तो आवाज सीधी हमाम की रिसेप्शन तक जाती। ये उनका इंटरकॉम था। जैसा कि मैंने कहा, यह मेमार का कमाल था कि उसने ऐसी दीवारें बनाई जो आवाज़ों को सफ़र करने देती थीं। वो कहते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब वो दोनों छत के रोशन सुराख के ऐन नीचे खड़े थे। जब मैं रेस्तरां आया तो आप परेशान लग रही थी। सब ठीक है? माला की मुस्कुराहट मद्धम हो गई। कैफ के साथ वो भूल गई थी। एकदम से तल्ख हकीकत फिर से याद आने लगी। चलो तुम्हें सर्जन सिंह स्ट्रीट दिखाती हूँ, वहाँ चाय पीते हैं। वो टाल गई। इसे यहाँ से निकलना था। उसे डर था ये दीवारें कान रखने के साथ साथ याददाश्त भी रखती थीं। ऐसा ना हो कि वो कुछ बोल बैठे और अल्फाज अमर हो जाएं। गली सर्जन सिंह अंदरून लाहौर की इन कदीम गलियों में से एक थी जिसे ओल्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत साफ करके रीस्टोर किया गया था। रेस्टोरेशन का मतलब था पेंट करना और चंद गमले और बत्तियां लटका देना। इस हिस्से को रिस्टोर करने में ओल्ड सिटी ने 12 साल लगाए थे, मगर ये गली इंस्टाग्राम जनरेशन के लिए बहुत पुरकशिश थी। जो चंद फिल्टर्स लगा के इसमें तस्वीर खिंचवाते तो लगता कि इटली में खड़े हैं। वो गली के दाने पे थे जब कैफ ने पुकारा, आपको क्या बात परेशान कर रही है? माला के कदम वहीं पत्थर हो गए, गली के घरों की भूरी ईंटों की तरह। परेशान नहीं हूँ, सोच रही हूँ। वो कदम कदम चलता उसके सामने एन सामने आन खड़ा हुआ। वो बुरी आंखें धूप से छोटी किए हुए था। किसी ने कुछ कहा है ना? सब्ज रुमाल वाली लड़की उसका चेहरा देखे गई। आंखें गुलाबी पड़ने लगीं। वो आज भी उसके सामने खड़ा था। धूप का रास्ता रोके, लेकिन धूप तो उसकी पुश्त पे भी थी। धूप तो हर जगह थी। वो कहाँ तक उसकी ढाल बन सकता था? हकीकत हकीकत थी। मुझे लगता है मैंने इतने बरस अपनी जिंदगी जाया कर दी और अब मुझे समझौते करने पड़ेंगे। कैफ ने उसे मजीद गौर से देखा। काम के मामले में? शादी के मामले में? इस पल गली सर्जन सिंह के दाने पे खड़ी लड़की को भूल गया कि वो उसका ड्राइवर था। इस वक्त वो सिर्फ धूप से रोकने वाली एक दीवार था जो सरगोशियां सुन सकता था। किसी ने आपको आपकी उम्र का एहसास दिलाया है? यह हकीकत है। हकीकत होती तो आपको खुद एहसास होता। मुझे लगता है एहसास दिलाया गया है। माला ने गहरी सांस ली। इसे आज कैफ पे एतबार करना था। इससे बात करके वो पछताएगी नहीं। जियाद, उसने मुझे प्रपोज किया है। उसकी आवाज़ गली सर्जन सिंह में सरगोशी बन के गूंजी। और जब मैंने वक्त मांगा तो उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर चुकी हूँ। फिर उसने जल्दी से वजाहत दी। जियाद का कोई गलत मतलब नहीं था। उसने बहुत शाइस्तगी से एक नॉर्मल बात कही, मगर बस मुझे लगा कि
آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں؟ ایک دم سے ہوا چلنے لگی، گرم دھوپ میں ٹھنڈی ہوا۔ ہاں، اس کا سر خود بخود ہلا، اسے کیف پہ کیے گئے تمام شکوک بھول گئے۔ کیف نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ آگے بڑھ گیا، وہ اس کے پیچھے چلتی آئی۔ گلی سرجن سنگھ کے وسط میں ایک بیٹھک بنی تھی، اس کا نام عثمان کی بیٹھک تھا۔ وہ دراصل ایک ریسٹوران تھا جو قدیم طرز پہ بنایا گیا تھا۔ وہ دونوں چند سٹیپ چڑھ کے اندر آئے تو دیوان خانہ نظر آیا۔ وہ مختلف رنگوں سے سجا تھا، اینٹوں والی دیواروں پہ رنگ برنگے چنگیر آویزاں تھیں، چھت سے جھولتے فانوس کانچ کی رنگین بوتلوں سے مزین تھے۔ وہ دونوں وہیں آمنے سامنے موڑوں پہ بیٹھ گئے۔ لاہور آئے ہو لیکن تم نے خلیفہ کی کھتائی اور ٹکے کی مٹھائی نہیں کھائی ہوگی۔ مجھے ان ہائیجینک چیزیں کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، صرف چائے پینی ہے۔ مالا ہنس دی۔ تم اتنے نخریلے کیوں ہو؟ آج کھا کے دیکھو، یہ صاف ستھری ہوتی ہیں، نہیں ہوتے تم بیمار۔ اس نے وہاں موجود چھوٹے لڑکے کو دو کا اشارہ کیا، وہ سمجھ کے باہر چلا گیا۔ وہاں کھتائیاں اور کڑک چائے اکٹھی سرو کی جاتی تھیں۔ اب آپ میری بات سنیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور وہ غور سے سننے لگی۔ رنگین بوتلوں سے بنے فانوس کی مدھم روشنی کیف کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ٹریک ریکارڈ سے ایک ناکام انسان لگتا ہوں، لیکن میں انسانوں کو جانتا ہوں۔ میں وہ چیزیں سینس کر سکتا ہوں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ میری بات شاید آپ کو بری لگے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے، وہ اتنے حتمی انداز میں بولا کہ مالک کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبایا۔ کیوں؟ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فلیگ۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ سرخ جھنڈے جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے۔ اس نے آواز دھیمی کی۔ زیاد ایک ریڈ فلیگ ہے۔ زیاد بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے کب کہا وہ برا انسان ہے؟ لڑکا مٹی کے پیالوں میں چائے اور خطائیوں کی پلیٹ لے آیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ ساتھ اپنے کپ اٹھائے۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی، لیکن اندرون شہر کی خطائیوں کی الگ بات تھی۔ اس نے خطائی اٹھا لی اور چائے میں ڈبونے لگی۔ یقیناً زیاد ایک بہت اچھا انسان ہوگا، لیکن آپ کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے مٹی کا پیالہ گھونٹ بھر کے نیچے کیا، چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ کیف نے گہری سانس لی۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آپ کو ہرٹ کرے، خود میں بھی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ عثمان کی بیٹھک میں اب صرف خاموشی تھی یا خطائیوں کی خوشبو۔ دفتن گلی کی کسی کھلی کھڑکی سے کسی کے گانے کی آواز آنے لگی۔ ایک چھوٹی سی ڈول نما شے گلے میں ڈالے اس کو چمچے سے پیٹتے ہوئے ایک آدمی کوئی پنجابی لوک گیت گا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عثمان کی بیٹھک میں سیاح آئے بیٹھے ہیں۔ تم نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا کیف، نہ کر سکتے ہو۔ لیکن کیف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا، وہ خود کو سزا سنا چکا تھا۔ وہ آج اس کی زندگی سے نکلنے کے لیے آیا تھا۔ گزشتہ 6 ہفتے کشمالہ سے دور رہ کے وہ یہی سوچتا رہا تھا، کیا اسے کشمالہ کو حقیقت بتا دینی چاہیے؟ حقیقت بتانے کے بعد وہ اس سے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اگر مالا نے اسے معاف کر دیا تو پھر سزا تو نہ ملی، اور کیف کو اپنے کیے کی سزا خود کو دینی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس کی سزا یہی تھی کہ کشمالہ اس کو کبھی معاف نہ کرے اور وہ اس گناہ کا بوجھ ساری عمر اٹھاتا رہے۔ وہ اس لڑکی کے قابل نہیں تھا، وہ اسے حقیقت بتا کے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کر سکتا ہوں، وہ بولا تو اس کی آنکھیں زخمی تھیں۔ شاید کر چکا ہوں۔ کبھی آپ کو میرے بارے میں کچھ سننے کو ملے تو وہ رکا، اس کا جرم قابل معافی نہیں تھا، تو بے شک مجھے معاف نہ کیجیے گا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ میں مجبور تھا، میں برا آدمی نہیں ہوں، شاید ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرنی چاہی ہے، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھل کے کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیونکہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیف۔ تم جب چاہو جاب پہ واپس آ سکتے ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، اسے معلوم تھا وہ یہ کہے گی، وہ کبھی نہ کبھی یہ کہے گی، اور یہ ایک فکرہ اس کے قدموں کی زنجیر بن جائے گا۔ پھر وہ خود کو سزا کیسے دے گا؟ اس نے زارا کو اپنی بیوی بتانے کا جھوٹ اسی لیے بولا تھا تاکہ وہ اس تک جاتے سارے راستے بند کر دے۔ وہ 6 ہفتے اس سے دور اسی لیے رہا تھا تاکہ وہ اسے بھول جائے، لیکن کشمالہ مبین ایسی لڑکی نہیں تھی جو گزرے وقت کے ساتھ بھول جائے۔ میں جاب پہ واپس نہیں آ سکتا، اس نے خود پہ جبر کر کے الفاظ جوڑے۔ میں نے کہا نا ہم آج کے بعد نہیں ملیں گے، ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ رنگین بوتلوں سے بنا فانوس ہوا سے ذرا ذرا سا جھولنے لگا تھا۔ گانا گاتے پنجابی گویے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ جہاں تک رہا زیاد، تو اس سے شادی سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ زیاد آپ کو ہرٹ کرے گا اور بہت ہرٹ کرے گا، وہ نارسسٹ ہے۔ پیٹر پین سنڈروم۔ پیٹر پین سنڈروم؟ اسے حیرت ہوئی۔ کیف نے اسبات میں سر ہلایا۔ آل بوائز گرو ایکسیپٹ پیٹر پین، دا بوائے ہو ڈزنٹ گرو۔
तमाम लड़के बड़े हो जाते हैं सिवाय पीटर पेन के। ये वो लड़का है जो कभी बड़ा नहीं होता। वो कुछ कह नहीं सकी। से यकीन था कि कैफ गलत कह रहा था। कभी भी पीटर पेन के लिए वैंडी मत बनना कश्माला। और जहां तक बात है उम्र की, कैफ मुस्कुराया और वो भी उसको देख के मुस्कुराई। वो मुस्कुराता था तो उसकी सारी कुल्फत दूर हो जाती थी। तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। सर के बाल खुद से सफ़ेद नहीं होते। हम सफ़ेद बाल कमाते हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ खुद से नहीं आ जाती, ये कमाई जाती हैं। ये हमारे तजुर्बे और अकल के पुख्ता होने की कीमत है। फिर उसने दिल पे उंगली रखी। बस दिल मुतमईन होना चाहिए। अगर दिल शादी के बगैर खुश नहीं है तो शादी करके भी खुश नहीं होगा। अगर आप गली सर्जन सिंह में खुश नहीं है तो इटली की गलियों में भी खुश नहीं होंगी। माला ने एक नज़र खताइयों की प्लेट को देखा। कैफ ने उनको छुआ तक नहीं था। इसने एक खताई उठाई और उसकी तरफ बढ़ाई। क्या वाकई आप लाहौर नहीं आओगे? नहीं आऊँगा। उसने खताई पकड़ ली लेकिन खाई नहीं। ओके, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ना। अगर तुम्हारा बिजनेस प्लान कोई कबूल ना करे तो वो लोग उसके काबिल नहीं होंगे। तुम नए लोग ढूंढना। इसकी नसीहत पे वो मुस्कुराया और खताई जेब में डाल दी। और आप ताल्लुकात में सुर्ख झंडों को नज़रअंदाज नहीं करेंगी। माला ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाया। और वो इस बारे में सोचेगी। और अगर मेरे बारे में कुछ बुरा सुने तो मुझे बेशक माफ़ मत कीजिएगा, मैं मजबूर था। माला ने फिर से सर हिला दिया। कुछ था जो कैफ जमाल में हमेशा पुरस्रार सा था, कुछ जो वो छुपाता था, लेकिन उसने कुरीदा नहीं क्योंकि वो नहीं बताएगा। मेरी फ्लाइट का वक्त होने वाला है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, उसने उठते हुए पेशकश की। कैफ के पास कार नहीं थी। वो उसको एक आखिरी सहूलत देना चाहती थी। एयरपोर्ट के सारे रास्ते वो खामोश रहा। खिड़की से बाहर देखता रहा। वो उससे नज़र नहीं मिला रहा था। जब एयरपोर्ट आया तो कैफ नीचे उतर गया, लेकिन इसे उतरने से मना कर दिया। मैं चला जाऊंगा। इसकी खिड़की के पास रुक के उसने कहा। वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे गर्दन उठाए बाहर खड़े कैफ को देख रही थी। क्या वाकई वो अब कभी लाहौर नहीं आएगा? कश्माला, उसने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और जेब में रखी खताई के बोझ को महसूस किया। आई एम सॉरी हर चीज़ के लिए। वो किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा था वो समझ नहीं सकी, बस सर हिला दिया। वो क्यों इतना पुरस्रार था? माला की कार आगे बढ़ गई तो कैफ जमाल ने मुड़ के एयरपोर्ट की तरफ देखा। सामने डोमेस्टिक फ्लाइट्स का बोर्ड नजर आ रहा था। कैफ ने वापस पलट के इस कार को देखा। वो दूर जा रही थी। कैफ ने दोबारा बोर्ड को देखा और फिर कलाई पे बंदी घड़ी देखी, लेकिन वो उस तरफ नहीं गया। वो वहीं रुका खड़ा रहा। उसकी नज़रें माला की दूर जाती कार पे जमी थी। इसे कश्माला के काफ़ी दूर जाने का इंतज़ार था। जी तो कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कमेंट्स में इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।